उलमा की सबसे बड़ी जमात जो इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है, उनकी मौजूदगी में मुतनाज़ा फिल्म जॉयलैंड को पाकिस्तान में नुमाइश की इजाज़त दे दी गई। आपको क्या तवक्को थी? आप क्यों हैरान हो गए? मुझे ये तवक्को थी कि उलमा जो है उलमा किस निज़ाम का हिस्सा है? जमहूरियत के। तो जमहूरियत कौन सा निज़ाम है? निज़ाम में आएंगे तो चीज़ों को रोकेंगे, बदलेंगे। गंद में नाले में जाके नाला साफ नहीं किया जा सकता, नापाकी के साथ नापाकी को साफ नहीं किया जा सकता। जो बदबूदार निज़ाम जमहूरियत, इसके ज़रिए आप किसी भी तरह से कोई फलाह, कोई इस्लामी चीज़ नहीं पा सकते। भारत की जानिब से आज़ाद कश्मीर गिलगित के ऊपर हमला करने की, उस पर कब्जा करने की जो बातें हैं वो बड़ी शदीद किस्म की शद्दोमत के साथ जारी है। राजनाथ सिंह उसने की धमकी दी है बाकायदा, और कश्मीर में खड़े होकर दी है कि हम गिलगित बल्तिस्तान में बहुत जल्द तिरंगा लहराएंगे। इंडिया की अगर सियासत देखें तो वहाँ पर भी यही है कि हर इलेक्शन से पहले वहाँ पर मुसलमानों के ऊपर एक कहर टूटता है, एक क़यामत सूरा टूटती है, जहाँ पे मुसलमानों पर जुल्म सितम करके हर जमात की बताने की कोशिश करती है कि मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हम ही हैं, जैसा हमें वोट दो ताकि हम इन्हें सफ़े हस्ती से मिटा दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुजीबुर रहमान और आप देख रहे हैं डेयर टू टॉक। नाज़रीन, बात करेंगे इस हफ़्ते होने वाली अहम ख़बरों पर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब और उनके साथ मौजूद हैं मखदूम अदिल अजीज़ साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। मखदूम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, अफसोसनाक बात ख़ास तौर पर मेरे लिए कि मेरी पहली दफ़ा है कि मैं ख़िलाफ़ बोलने लगूँ। उलमा की सबसे बड़ी जमात जो इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है, उनकी मौजूदगी में मुतनाज़ा फ़िल्म जॉयलैंड को पाकिस्तान में नुमाइश की इजाज़त दे दी गई। ये तो सरी तौर पर हम जिस परस्ती को फ़रोग़ देने का की कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे? तो आपको क्या तवक्को थी? आप क्यों हैरान हो गए? क्या तवक्को थी आपको? सर, मुझे ये तवक्को थी कि उलमा जो है वो इस हुकूमत का या उलमा किस निज़ाम का हिस्सा है? सियासत में इसलिए है ताकि इन चीज़ों को रोक सके। किस निज़ाम का हिस्सा है? जमहूरियत के। तो जमहूरियत कौन सा निज़ाम है? सर, निज़ाम में आएंगे तो चीज़ों को रोकेंगे, बदलेंगे। मुझे तो तवक्को गंद में नाले में जाके नाला साफ नहीं किया जा सकता, नापाकी के साथ नापाकी को साफ नहीं किया जा सकता। आप नापाकी को साफ करने के लिए खुद नापाक हो जाए तो इससे नापाकी साफ नहीं होती। मेरी बात समझ रहे हैं? पाकी को नापाकी के जरिए हासिल नहीं किया जा सकता। जो बदबूदार निज़ाम, जिसके हम कई प्रोग्राम करते रहते हैं इसके बारे में, निज़ाम जमहूरियत, इसके ज़रिए आप किसी भी तरह से कोई फलाह, कोई इस्लामी चीज़ नहीं पा सकते। ये है पहली बात। दूसरी बात ये कि जितने भी लोग इस निज़ाम में शामिल हैं, खा वो जितने मर्जी अच्छे हों, आजकल गुज़िश्ता चंद महीनों में सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने बहुत ही अच्छी शोहरत हासिल की है। उन्होंने जॉयलैंड फिल्म के बारे में जो स्टैंड लिया, LGBT बिल के बारे में जो स्टैंड लिया, इससे पहले भी एक दो ऐसे मामला थे कि उनके बारे में तारीफ करते हुए जुबान नहीं थकती। ठीक है, लेकिन अ बैड सिस्टम विल ऑलवेज बीट अ गुड पर्सन। ये एक असूल है कि अच्छा आदमी जितना मर्जी अच्छा हो, जब वो बैड सिस्टम में आता है तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। वो सिस्टम को रोक नहीं सकता, नतीजतन वो खुद टूट फूट का शिकार हो जाता है। अब इस सिस्टम में रहने के लिए इन लोगों को कुर्बानी देनी पड़ती है, जिसे ये लोग नाम देते हैं मसलहत का, जिसे ये नाम देते हैं हिकमत का। दर हकीकत वो नाम है मुनाफिकत का और बुज़दिली का। अगर उस सिस्टम में आपकी बात नहीं मानी जा रही तो आप सिस्टम को छोड़ दो। आप उस सिस्टम को छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि आपकी मराहत उस सिस्टम के साथ वाबस्ता है। आपको बड़े बड़े ओहदे दिए गए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां दी गई हैं और आप उन गाड़ियों को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। अगर आप इसके बिल्कुल पैरेलल देखें, ये छोटी चीज़ है, ये बहुत छोटी चीज़ है। कतर में LGBT के झंडे की नुमाइश के लिए उन्हें क्या कुछ नहीं कहा गया, कितना लालच नहीं दिया गया, कितना थ्रेट नहीं दिया गया। उन्होंने $220 बिलियन उस प्रोग्राम के लिए लगाए, उसका बाइकाट करने की धमकी तक दे दी गई। उन्होंने बहुत कंप्रोमाइज़ किए, बट दिस इज रेड लाइन। हम 28 दिन के लिए दिन नहीं बदल सकते। ऐसे ही उन्होंने नहीं ना। अच्छा, तुर्की के ऊपर आ जाएं आप, तुर्की के ऊपर आ जाएं। तुर्की में धमाका होता है, अमेरिकी सफारतखाना ताज़ियत पेश करता है, वो ताज़ियत कबूल करने से इनकार कर देते हैं। कहते हैं हम जानते हैं ये किसने किया और ऐसी ताज़ियत कबूल नहीं, हम तुम्हें जो इसके जिम्मेदारान हैं उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। आप स्टैंड तो लो बाबा। आप स्टैंड भी नहीं ले सकते, इसलिए नहीं ले सकते कि आपकी तनाबें किसी और के हाथ में हैं। आपको याद होगा कि जब आसिया मसीह का मसला हुआ, जब रेमंड डेविस का मसला हुआ, जब कर्नल जोसेफ का मसला हुआ, इस तरह के जितने भी मसाइल हुए, इन सब के बारे में मैंने हमेशा यही कहा था कि इस वक्त कोई भी गवर्नमेंट होती, नतीजा ही निकलना था। रेमंड डेविस को छोड़ना था, कर्नल जोसेफ को भेजना था, आसिया मसीह को भिजवा देना था। मैंने कहा था कि हमेशा नतीजा यही निकलेगा। क्यों? क्योंकि अबू जी एक हैं। जो भी हुकूमत हो, जब ऐसा की मामला होता है, तमाम अपोजिशन चुप होती है, तमाम सियासी जमातें चुप होती हैं, तमाम दीनी सियासी जमातें भी चुप होती हैं। उस वक्त कोई जमात नहीं बोल रही होती, सिर्फ वो जमात बोल रही होती है जिसकी पार्लियामेंट में सीट नहीं होती। वो जमात जरूर बोलती है जिसकी पार्लियामेंट में सीट ना हो, जिसकी पार्लियामेंट में सीट हो वो कतन नहीं बोलती, क्योंकि यही जमहूरियत का हुस्न है और आपको इसी की तवक्को रखनी चाहिए थी। बिल्कुल ठीक। मखदूम साहब, कुछ साल पहले हम बड़ा सुना करते थे कि एक बिल आया, आप मौलवी साहब पार्लियामेंट में थे,
ان کی بدولت یہ بل نہیں آنے دیا گیا. یہ علماء کی شان ہے, علماء پارلیمنٹ میں ہونا ضروری ہے, علماء کی وجہ سے ہوا. تو آج وہ علماء کہاں پہ ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے, کبھی 5 لاکھ علماء تو کبھی 25 لاکھ علماء کا سرخیل اور سرتاج بنا دیا جاتا ہے. جے یو آئی کی بات کر لیتے ہیں, جے یو آئی فضل الرحمان گروپ فے کی بات کر لیتے ہیں. ہم نام لے کے بات کرنی چاہیے. جب ہم اغیار کا نام لے کے بات کرتے ہیں تو پھر اپنوں کا یا نام نہاد اپنوں کا نام لے کے کیوں نہ بات کریں. ہم اتحادی حکومت ہے, پاکستان ایئر فورس کا طیارہ جو پرائم منسٹر کو ملا ہوا ہے اس میں وہ جنازے میں شرکت کے لیے جاتے ہیں کراچی رفیع عثمانی صاحب کے. اتنا نہیں ہو سکتا کہ 2 لفظ بول لیں اس پہ. وفاقی سینسر بورڈ نے کلیئر کیا ہے, پہلے پابندی لگائی, لبرلز نے ہلکا سا دباؤ ڈالا. کتنا کا دباؤ ڈال سکتے ہیں لبرل؟ حکومت وقت کے آگے کوئی کیا کر سکتا ہے اگر اس کی مرضی کے آگے. مگر کمیٹی قائم ہوئی. اچھا, کمیٹی میں عجیب و غریب لوگ رکھے جو خود اس نظام کا حصہ ہے, کوئی ایجیسن سے پڑھا ہوا ہے, کوئی امریکہ کا پڑھا ہوا ہے, سب پے رول پہ جو آئے ہوتے ہیں. انہوں نے بالکل کلیئر قرار دے دی. اس میں سلمان صوفی جو خاص کر مشیر ہیں شہباز شریف کے, انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا. اب وہ تو بھلا ہو اس کا پرویز الہی کا جس نے پنجاب میں نمائش روک دی. اچھے کام کی تعریف کرنی چاہیے, نام لے کے کرنی چاہیے بالکل. مگر سندھ میں اس کی ہاؤس فل نمائش جاری ہے. بدقسمتی یہ ہوئی کہ پبلسٹی بہت مل گئی, چاہے نیگیٹیوٹی میں صحیح لیکن پبلسٹی مل گئی نا, ایک ہوا بن گیا اس کا. تو سندھ میں کئی میں رپورٹس دیکھ رہا تھا کہ سندھ میں جو سینیپیکس وغیرہ ہیں اور جو سینماز ہیں ادھر کھڑکی توڑ نمائش جاری ہے اس کی. بلکہ ایک جو ماریا بھی جو اسی نظام کا حصہ ہے, اسی انڈسٹری کا حصہ ہے, اس نے اس کے خلاف بولا تھا اور لاسٹ ٹائم ہم نے اس کا نام نہیں لیا تھا. مگر ماریا بی کے جو آؤٹ لیٹس ہیں کراچی کے مالز میں, اس کے آگے ٹکٹس دکھا رہے ہیں ماریا بی کو لبرلز. وہ اتنے گندے اور اتنے گھٹیا لوگ ہیں, ان کی اپروچ اتنی گھٹیا ہے کہ کسی اپنے کو ہی معاف نہیں کرتے. اگر ان کے خلاف بیان دے دیں یا ان کی کسی بات کے اگینسٹ ہو جائے تو اسے ہی معاف نہیں کرتے. اور انتہائی نادیبہ اشارے کر رہے تھے ماریا بی کے آؤٹ لیٹس پہ. تو یہ ان کی سوچ ہے, یہ ان کی اپروچ ہے. اور اس پہ جو علماء کے سرخیال ہیں جن کی وجہ سے اسلام پاکستان میں قائم و دائم ہے, ورنہ ہم لوگ مٹ جاتے, فنا ہو جاتے, یہاں پہ سکوت اندلس کی طریق دہرا دی جاتی, کرتبہ جیسا حال ہوتا. تو ان کا یہ حال ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے, اتحادی حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے فلم ریلیز ہوئی اور فلم کی نمائش جاری ہے. اور مجھے اس کی 1% بھی امید نہیں تھی کیونکہ فلم بہت گھٹیا ہے. فلم بہت گھٹیا ہے, اس کی نمائش ہو رہی ہے. تو آپ یہ یاد رکھیں کہ اگلے چند سالوں میں آپ کو گلی گلی محلے میں یہ مناظر دیکھنے کو ملیں گے. بالکل. ابھی شاذ و ناظر نظر آتے ہیں. جی ابھی بھی نظر آتے ہیں بالکل. ڈاکٹر صاحب, گزشتہ پروگرام میں بھی میں نے آپ سے ایک کویسچن کیا اور کچھ لوگ ابھی بھی یہ استدلال کر رہے ہیں کہ اگر یہ فلم غیر اسلامی ہے تو دیگر فلمیں جیسے مولا جٹ ہے, دیگر ہیں, تو کیا وہ عین اسلامی ہے؟ دیکھیں یہ بالکل ایسے ہی ہے. اہم کرنا سی بات ہے. اگر کہ ہم کہیں کہ مسجد میں چوری ہو گئی, ہم اس مسجد میں چوری کی مذمت کر رہے ہیں. مسجد میں کسی نے بیٹھ کے شراب پی اور ہم اس شراب پینے کی مذمت کر رہے ہیں, تو لوگ کہ آپ نے مسجد میں شراب کی مذمت کی, اس کا مطلب ہے کہ باہر شراب پینا حلال ہے, یا آپ نے مسجد کی چوری کی تو مذمت کر دی تو کیا باہر چوری حلال ہے؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے نا. ہاں ہم اس وقت اس خاص واقعے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں جن فلموں کی یہ بات کر رہے ہیں, مولا جٹ تے گجر دا کھڑاک تے پتہ نہیں کون سا ہے, کچھ بدماشی کی داستانیں ہیں, کچھ عشق و معشوقی کی داستانیں ہیں. ان سب میں کیا دکھایا گیا؟ ان میں وائلنس دکھایا گیا, اس میں اریانی بھی دکھائی گئی, ناچ گانا بھی دکھایا گیا, اور اس کے ذریعے انہوں نے آپ کی وہ جو تماش بینی کی سینس ہوتی ہے نا, اسے تسکین دے کے پیسے اینٹ لیے. ولگیرٹی ہے, ناجائز ہے, حرام ہے, ہر لحاظ سے ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. اس کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اوورآل آپ کے معاشرے کی تخریب, وہ کہتے ہیں تعمیر نو, یہ تخریب نو ہے. اس کی نئے سرے سے تخریب کرنا چاہتے ہیں. معاشرے میں جو خاندان آپ کی اکائی ہوتا ہے, کسی بھی خاندان کو اکائی کہا جاتا ہے, اس اکائی کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں. جب جنڈر ڈی پاپولیشن, پہلے بھی کئی دفعہ بات کرتے ہیں, جب لڑکے لڑکیوں سے شادیاں کریں گے, لڑکیاں لڑکیوں سے شادی کریں گی, ان کا ایجنڈا ڈی پاپولیشن ایک اور طرح سے تکمیل پا رہا ہوگا. اب دیکھیں ایک میزائل بنانے پہ ملینز آف ڈالر لگتے ہیں. اگر $30 ملین کا ایک میزائل پھینکا جائے تو وہ 30 بندے بڑی مشکل سے مارتا ہے. اور $30 ملین اس طرح کی کسی فلم کے اوپر, اس طرح کی کسی این جی او کے اوپر, اس طرح کی کسی پروگرام کے اوپر انویسٹ کر دیے جائیں تو آنے والے 30,000 بچوں کو پیدا ہونے سے روکا جا سکتا ہے. اور جو موجودہ 30,000 جوڑے ہیں انہیں بیماریوں میں مبتلا کر کے جلد موت سے ہمکنار کیا جا سکتا ہے. تو یہ سب کا سب چونکہ ایک دجالی ایجنڈے کی کھلا سپورٹ تھی اور اس کی طرف دھکا دیا جا رہا تھا, اس لیے اس کی اتنی کھل کے مذمت کی جا رہی ہے. یا تو ہم نے کبھی گجردہ کھڑاک کے بارے میں پروگرام کیا ہو کہ بھی یہ بہت اچھا پروگرام ہے, آپ سب یہ دیکھیں, نہیں نہ کیا. جب نے نہیں کیا اس کا مطلب اسے بھی پسند نہیں کرتے, لیکن اس کی گندگی اور برائی کا لیول اتنا بڑا نہیں تھا کہ ہم ادھر بیٹھ کے بات کرتے. یہ لیول اتنا بڑا تھا کہ ہمیں بار بار اس کے اوپر پروگرام کرنے پڑ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, حالیہ دنوں میں بھارت کی جانب سے آزاد کشمیر, گلگت کے اوپر حملہ کرنے کی, اس پر قبضہ کرنے کی جو باتیں ہیں وہ بڑی شدید قسم کی شد و مت کے ساتھ جاری ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ 2024 کے جو انتخابات آنے والے ہیں, مودی اس سے پہلے کوئی نہ کوئی تماشا کھڑا کرے گا؟ جی, امریکہ بھی یہی کرتا ہے کہ جب بھی وہاں الیکشن آتے ہیں تو وہاں پر ایک نیا ڈرامہ کیا جاتا ہے. کبھی وہاں پہ
حملہ کیا جاتا ہے، کبھی وہاں پہ اسامہ بن لادن کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، کبھی وہاں پر ایمن الظواہری کی شہادت کو ارینج کیا جاتا ہے تاکہ اپنے لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ ہم نے تمہارے لیے کچھ نہ کچھ کیا ہے۔ بالکل انڈیا کی اگر سیاست دیکھیں تو وہاں پر بھی یہی ہے کہ ہر الیکشن سے پہلے وہاں پر مسلمانوں کے اوپر ایک قہر ٹوٹتا ہے، ایک قیامت صغریٰ ٹوٹتی ہے، جہاں پہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کر کے ہر جماعت یہ بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہم ہی ہیں، لہذا ہمیں ووٹ دو تاکہ ہم انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ اور اس وقت صورتحال یہی ہے کہ بھارتی تمام چینلز، تمام ویلاگرز، ان کے تمام دفاعی تجزیہ نگار سب کے سب یہی باتیں کر رہے ہیں کہ کشمیر کی طرح گلگت بلتستان کے اوپر بھی قبضہ کر لینا چاہیے۔ اور مزے کی بات ہے کہ وہاں پر کچھ ایسے سپیکرز، جن میں ایک ہے ڈاکٹر وویک بندرا ہے ان کا سپیکر، وہ پتہ نہیں بندرا ہے کہ باندرا ہے، وہ باندروں کی طرح بولتا ہے، اس کے ہاتھ بندروں کی طرح یوں 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 کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وویک باندرا جو ہے وہ بھی آج کل سارا کچھ یہ چھوڑ کے پاکستان کے خلاف، آئی ایس آئی کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف، پاکستان کے قیام کے خلاف، پاکستان کے نسلی کے خلاف دل کھول کر سامنے آ چکا ہے۔ یعنی ان کا ہر بندہ مکمل طور پر اس ایجنڈے میں شریک ہے۔ پھر بھارتی وزیر دفاع جو ہے راج ناتھ سنگھ، اس نے یہ دھمکی دی ہے باقاعدہ، اور کشمیر میں کھڑے ہو کے دی ہے کہ ہم گلگت بلتستان میں بہت جلد ترنگا لہرائیں گے۔ اب اس بات کو معمولی مت سمجھیے، یہ صرف اب عام ویلاگرز نہیں رہ گئے، بھارتی وزیر خارجہ، وزیر دفاع مسلسل سفارتی حلقوں میں موو کر رہے ہیں، اپنا میسج کنوے کر رہے ہیں، دنیا کو اس کی وجوہات بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان کو ہائی رسک اسٹیٹ قرار دے رہے ہیں۔ انہوں نے آرٹیکل 370 ختم کیا، یہ ایک ٹیسٹر تھا، ایک ٹیزر تھا کہ پاکستانی قوم کیسی کرتی۔ آرٹیکل 370 جو ہے یہ بیسیکلی ایک ٹیزر تھا، ایک ٹیسٹر تھا پاکستانی قوم کے لیے۔ پاکستانی قوم نے رجسٹ کیا، وہ تھوڑا سا چپ ہوئے، مگر کیا ہوا؟ پاکستانی گورنمنٹس ہم 30 منٹ کے لیے کھڑے ہوں گے، ہم جمعے کے جمعے احتجاج کریں گے، ہم خاموشی سے احتجاج کریں گے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے صبر کرو، ہم آگے لے کے چلتے ہیں۔ مودی کو دیکھ لیں کہ اس نے گزشتہ پورا ٹینیور ہے، اس نے کون سا اپنا انتخابی وعدہ پورا کیا؟ کیا یہ معاشی خوشحالی لے کے آ گیا، نوکریاں لے کے آ گیا، ملک کی اکانومی کو بوسٹ کر دیا؟ کچھ بھی نہیں نہ کیا۔ اب اسے اگلا الیکشن جیتنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اس کا آسان ترین حل یہی ہے کہ پڑوسی ملک کے کسی خطے کے اوپر جنگ چھیڑ دی جائے، یا پڑوسی ملک کے خلاف نفرت کا لاوا اتنا بھڑکا دیا جائے کہ لوگ اس لاوے میں بہتے ہوئے آپ لوگوں کو اس میں بہنے پر مجبور کر دیں۔ اب ہسٹری دیکھ لینا ان کی، 1965 کی جنگ میں لال بہادر شاستری اس نے بھی یہی کیا، 71 کی جنگ میں بھارت نے ہماری پشت پر وار کیا، ہمیشہ اس سے پہلے آس پاس کوئی الیکشنز ہونے والے تھے، اب پھر وہی ٹائم ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستانی حکمرانوں کو، پاکستانی اداروں کو، پاکستانی انٹیلیجنسیا کو انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے، بھارت کو لگام دینے کی ضرورت ہے۔ بھارت دوستی کی زبان نہیں سمجھتا۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ شورش کشمیری نے کہا تھا کہ بھارت میں ہندو بنیا۔ ہندو بنیا کون ہے؟ جس نے ہر طاقتور کے سامنے سجدہ کیا، خواہ وہ سانپ ہی کیوں نہ ہو، اور ہر کمزور کو پیروں تلے کچلا ہے، خواہ وہ انسان ہی کیوں نہ ہو۔ تو انہیں طاقت کی زبان سمجھ آتی ہے، انہیں طاقت سے سمجھانا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک۔ مخدوم صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پوری طرح سے لگام دینے کی ضرورت ہے، انہیں میسیج دینے کی ضرورت ہے، انہیں روکنے کی ضرورت ہے، یہ تو بڑا سن لیا۔ آخر اگر وہ ہر دفعہ قدم بڑھاتے ہیں تو یہاں سے قدم کب بڑھیں گے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم نے گلگت کو آزاد کرنا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے آزاد کشمیر کو جا کے وہاں سے قبضہ کر لینا، تو یہ جموں کشمیر کو کب جا کے آزاد کروائیں گے؟ کوشش ہوئی تھی نا، آپ کے جو کمانڈو ہیں وہ کارگل میں گئے تھے، کیا نتیجہ نکلا؟ بھاگ آئے تھے وہاں سے۔ پھر وہ کمانڈو صاحب نے اپنی فوجوں کو اون کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ مطلب ہم بزدل ہیں؟ ہم بزدل نہیں ہیں، میں مشرف کی بات کر رہا ہوں۔ کمانڈو عرف عام میں مشرف کو ٹونٹ کیا جاتا ہے، بطور طنز کہا جاتا ہے۔ اس نے وہاں پر موجود مجاہدین کو اور پاکستانی فوج کو اون کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور سارا ملبہ کبھی نواز شریف مشرف پہ ڈالتا رہا اور کبھی مشرف نواز شریف پہ ڈالتا رہا۔ آج تک یہ متنازع بات ہے۔ سب سے زیادہ شہادتیں کارگل میں ہوئی تھیں، 1965 کی جنگ سے زیادہ شہادتیں کارگل میں ہوئی تھیں، 1971 کی مجموعی شہادتوں سے زیادہ شہادتیں پاکستانی فوج کی کارگل میں ہوئی تھیں۔ تو بزدل نہیں ہے، بزدل جرنیل تھا۔ آپریشن جبلالر جب شروع ہوا تھا تب بھی جنرل یحییٰ خان کو کمانڈ سونپ دی گئی تھی، ورنہ کشمیر فتح ہو چکا ہوتا۔ جنرل یحییٰ خان کون تھا؟ بدکماش تھا، بدبخت حکمران تھا پاکستان کا، ایز اے فوجی جرنیل بھی بدکماش تھا، رنگین مزاج آدمی تھا۔ تو جرنیل برے ہوتے ہیں، اگر جرنیل بزدل ہو تو فوج پسپائی اختیار کرتی ہے، فوج کے پاس پسپائی اختیار کرنے کے علاوہ کوئی رابطہ نہیں رہتا۔ موضوع پہ واپس آتے ہیں، بدقسمتی دیکھیں، بچپن سے ہم یہ سنا کرتے تھے کہ فتح اسلام قریب ہے، سری نگر پہ جلد یا بدیر پرچم اسلام لہرائے گا یا پاکستانی پرچم لہرائے گا۔ ضیاء اللہ کہا کرتا تھا اگر میرے ہوتے ہوئے کشمیر فتح ہو گیا تو میں حضرت بل کی درگاہ پہ جاؤں گا اور وہاں پہ جا کے نماز پڑھوں گا۔ یعنی کہ کشمیر کی آزادی اتنی قریب محسوس ہوتی تھی کہ آج یا کل کی بات ہے، کشمیر تو آزاد ہوا ہی ہوا۔ اور اب دیکھیں دوڑ پیچھے کی طرف ہے، گردشی ایام، کہ آج بھارتی وزیر دفاع یعنی کہ حکومت، بھارتی حکومت کہہ رہی ہے کہ بھئی یہ تو ہمارا ڈوڈنگ ہے، اب مظفر آباد میں بھارتی ترنگا لہرائیں گے، اب گلگت بلتستان میں بھارتی جھنڈا لہرائیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے کارروائی کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا بہت جلد آپ کو خوشخبری ملے گی
کہ بھارتی فوج کشمیر میں داخل ہوں گی، جو ہمارا حصہ تھا، جو ریاست جموں کشمیر تھی جس میں بلتستان، آزاد جموں کشمیر اور گلگت کا علاقہ شامل ہے، وہ سب ہم واپس لیں گے. تو یہ مودی کا ڈاکٹر آئین ہے. اس کی وجہ کیا بنی؟ جہاد سے دوری. اس کی اور تو کوئی وجہ نہیں ہے نا. اور جو قوم جہاد سے دوری اختیار کرتی ہے وہ اسی طرح دنیا میں رسوا ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. پاک سرزمین پر ایک دفعہ پھر دہشت گردوں نے وار کیا. لکی مروت میں 6 پولیس افراد جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں. بالکل. اور کل عدم ٹی ٹی پی نے اس کا حملہ، اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. تو ایک دفعہ پھر سے بد امنی پھیلائی جا رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ ایک دفعہ پھر سے یہ لوگ ایکٹیو ہو رہے ہیں؟ جی وہی گندا کھیل دوبارہ سے جاری ہے. اگر آپ پاک افغان سرحد پر دیکھیں تو وہاں پر بھی جھڑپیں ہو رہی ہیں، وہاں پر بھی پاکستانی فورسز کے اوپر حملہ ہوا ہے. اگر آپ افغان عوام کا یہاں پر ان کا رجحان دیکھیں، وہ بھی آپ دیکھیں کہ بہت بدلاوا لگ رہا ہے. اب ٹی ٹی پی نے جو حملہ کیا ہے، ونس اگین آپ کی افواج کے اوپر حملہ کیا ہے، اس سب کو اگر اس بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ لگتا ہے کہ دوبارہ سے وہ گندا گھنونا کھیل، ڈرٹی وارفیئر دوبارہ سے یہاں پر شروع ہو چکی ہے. پاکستان بین الاقوامی طاقتوں کی دوبارہ سے آماج گاہ یا ان کا میدان جنگ بننے جا رہا ہے. آپ ابھی داعش کو اکھاڑتے ہیں تو ٹی ٹی پی دوبارہ سر اکھاڑ لیتی ہے. ٹی ٹی پی کو دباتے ہیں تو وہاں سے داعش جیسی کوئی اور تنظیم سر اکھاڑ لیتی ہے. اب جب انہیں پکڑتے ہیں تو ان کے جو پیچھے سے ان کے جو ڈانڈے ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی ایسی اہم ہستی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں کہ آپ کے ادارے اس ہستی پر ہاتھ ڈالنے سے ڈر رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ویڈیوز کا بھی بہت ٹرینڈ ہے کہ اس کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے تو ہماری ویڈیو باہر نہ آ جائے، اس کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے تو ہماری ویڈیو باہر نہ آ جائے. تو اب ٹی ٹی پی جو ہے اس نے کافی عرصے سے مذاکرات کر رہی ہے، حالیہ مہینوں میں بھی مذاکرات کیے ہیں. ہم نے انہیں کئی دفعہ کوشش کی کہ وہ قومی دھارے میں آ جائیں، ان کی غلطیوں کو بھی معاف کرنے کی کوشش کی، مگر اگر وہ یہ سب کچھ نہیں کرتے تو میرا خیال ہے کہ پھر آہنی ہاتھوں سے نمٹا جانا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب میں نے تو سنا تھا ریاست بڑی طاقتور ہوتی ہے، اس کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا. تو ٹی ٹی پی پاکستان کے اندر ایگزسٹ کر رہی ہے، تو پھر اس سے مذاکرات اور اس کے سامنے اس ریاست کے پیچھے کئی ریاستیں ہیں. اس ریاست کے پیچھے بھارت کی ریاست بھی ہے، اس ریاست کے پیچھے اسرائیل کی ریاست بھی ہے، اس ریاست کے پیچھے نیٹو کی 40 ممالک کی ریاستیں موجود ہیں. اس ریاست کے پیچھے افغان طالبان بھی ہیں، وہ ڈس اون کر چکے ہیں ایک دفعہ. اب اگر ان کی بات کو تو ماننا پڑے گا. پاکستانی حکام جب کابل جاتے ہیں مذاکرات کرنے کے لیے تو افغان طالبان پاکستانی طالبان کو شانہ بشانہ بٹھاتے ہیں. یہ میرے علم میں نہیں ہے، کیونکہ میں یہ پتا ہے کہ جو ڈس آن کیا تھا اور انہیں اس سے اللہ مجھے تو اس حد تک کا پتا. یہ بات چونکہ آپ کو پتا ہے تو یہ آپ بتائیں گے. مخدوم صاحب میں آپ سے بھی جاننا چاہ رہا ہوں، دیکھیں باب دوستی بھی بند ہوا، ٹھیک ہے، اس کے بعد لکی مروت والا واقعہ بھی ہوا، تو ایک کڑیاں کو کوئی ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ایک طرف وہاں سے حملہ اور ایک طرف سے یہاں پہ ٹی ٹی پی ایکٹیو ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ تانے بانے کہاں ملتے ہیں اور جو خاموشی کی بھی زبان ہوتی ہے نا، تو بٹوین دی لائنز ڈاکٹر صاحب نے پوری بات عیاں کر دی اور سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. مگر پھر بھی اس میں افغان طالبان کو اس لیے بار بار نام لے رہا ہوں ان کا کہ جب پاکستانی حکام نے مذاکرات کیے تو پاکستانی حکام کی کوشش تھی کہ اگر مشرقی سرحد پہ دوبارہ گڑبڑ کا اندیشہ ہے بھارت کی جانب سے تو کم مغربی جو سرحد ہے وہ پرسکون ہو، تاکہ پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے تمام طور توجہ مشرق کی طرف مرکوز کر سکے. تو افغان طالبان نے ایک چھوٹے سے گروہ کو جسے کچلا جا چکا ہے دوبارہ ریاست کے سامنے آمنے سامنے لا کے بٹھا دیا. حق تو یہ تھا کہ جس طرح سے پاکستان نے مدد کی افغان طالبان کی، افغان طالبان خود ہی انہیں لگام ڈالتے یا کم سے کم انہیں کارروائیوں سے روکتے. مگر جب طالبان کی حکومت آئی تھی پچھلے برس تو یہ جیلوں سے بھی تمام کے تمام رہا ہو گئے تھے اور ان کی نیٹو بے شمار اسلحہ چھوڑ گئی تھی. ہم نے دیکھا کہ اسلحہ بھی جدید ترین اسلحہ انہوں نے دوبارہ حاصل کر لیا نیٹو کا، اور وہی استعمال ہوا لکی مروت میں. تو پاکستان کو چاہیے کہ بنسبت ان سے تو نمٹ لے گی، پہلے بھی کئی آپریشن ہوئے، افغان طالبان سے ڈائریکٹ بات کرے. کیونکہ ہم یہ بات بیان نہیں کرتے لیکن طریقے طالبان کے جو آپ اگر ان کا لٹریچر دیکھیں یا ان کے بیانات پڑھیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اب بھی افغان طالبان سے بیعت ہیں. بالکل ٹھیک. اور مخدوم صاحب ایم کیو ایم کی اگر ہم اگزامپل لے لیں کہ جس طرح اس کے بارے میں بڑا مشہور تھا کہ ویسے تو وہ سیاسی طور پر سامنے تھے لیکن انہوں نے اپنی عسکری ونگ بھی بنائی ہوئی تھی، تو کوئی یہ اس طرح کی گیم تو نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں، وہ ایک اس کا عسکری ساخت تھا، اس کا ایک طلبہ تنظیم بھی تھی APMS، اس کا سیاسی چہرہ بھی تھا، کراچی کے عوام ان کے ساتھ بھی تھے جو مہاجر ووٹ ایک طرف سے سافٹ رہتے تو دوسری طرف سے کارروائیاں کرتے تھے. لیکن یہ تو مکمل عسکری تنظیم ہے نا، مکمل عسکری تنظیم ہے، اس کا کوئی سیاسی چہرہ تو نظر نہیں آتا ہمیں. یہ تو قتال پر یقین رکھتی ہے، یہ تو پاکستانی حکام کو مرتد قرار دیتی ہے، مشرک قرار دیتی ہے. قتال پر نہیں، فساد پر. فساد کہہ لیں آپ اسے، فساد کہہ لیجئے. بالکل بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب گزشتہ دنوں لاہور میں بھی ایک پراسرار قسم کا واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا. ایک ڈرون طیارہ اورنج لائن سے ٹکرا کر نیچے گرا. رپورٹس کے مطابق یہ ایک جدید ترین ڈرون طیارہ تھا لیکن اس کے بعد وہ خبر دب گئی، کچھ سامنے نہیں آیا. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ ان چیزوں پہ بڑی نظر رکھتے ہیں. بڑے حساس مقامات کے اوپر سرعام پرواز کر رہا تھا اور یہ واقعہ واقعی انتہائی پراسرار بھی اور انتہائی اہمیت کا حامل بھی ہے، کیونکہ یہ ڈرون
وہ ڈرون جو کیمرے والے چلاتے ہیں نا شادی بیاہ والے، یہ وہ ڈرون نہیں تھا، یہ باقاعدہ ایک جدید ڈرون تھا جو بارود اٹھا سکتا تھا، بلا اجازت پرواز کر رہا تھا، سول ایویشن کی اجازت نہیں تھی، اور یہ ڈرون چینی ساختہ تھا، چینی ساختہ، اور اس کا نام غالباً ینگ اسکائی ویل تھا، شاید ینگ اسکائی ویل اس کا نام تھا، اور ایک رپورٹس کے مطابق اس کی قیمت 18,000 امریکی ڈالر تھی، 40 لاکھ روپے، یعنی یہ کھلونا نہیں تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سی پیک آیا ہے تو ہم لوگوں نے اس وقت بھی بہت اچھے گمان رکھے، مگر ساتھ ہم نے یہ بھی کہا کہ یہ دوبارہ سے ایسٹ انڈیا کمپنی والا معاملہ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد ان کے انجینئرز نے پاکستانی پولیس کے ساتھ بدتمیزی تک کی، ان کے ساتھ انہوں نے بدماشی کی باقاعدہ، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو ڈیپورٹ بھی کیا گیا۔ اس کے بعد اگر آپ گوادر وغیرہ میں جا کر دیکھتے ہیں، بلوچستان میں جا کر دیکھتے ہیں، تو ایک چائنیز گیم ہے، اسے کہتے ہیں گو، ایک ہے شطرنج۔ شطرنج میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے کچھ پیادوں کی قربانی دے کے نا شہ تک پہنچا جاتا ہے، شہ مات دی جاتی ہے۔ یہ گو میں زیادہ سے زیادہ ایریا کور کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو اس وقت کوادر میں ہیں وہ لوگ بتاتے ہیں کہ اس وقت چائنیز گیم جو ہے نا گو، اس کے مطابق کام کر رہے ہیں، آگے جگہ فینسنگ کر دی، آگے ڈیولپمنٹ نہیں کر رہے، جس آگے سے آگے اور فینسنگ کرتے جا رہے ہیں کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، ہمارا علاقہ، یہ بھی خطرناک بات تھی۔ پھر یہ صورتیں سامنے آنے لگ گئیں۔ اس کے بعد بین الاقوامی طاقتیں بھی سی پیک کو رکوانے کے لیے، ایک تو ہے چائنا کا انٹرسٹ، ایک پاکستانی حکمرانوں کے کک بیکس کا انٹرسٹ، اس کے بعد پوری دنیا کا بھی انٹرسٹ کہ اس سب کے باوجود یہ کامیاب ہو جائے تو یہ خطہ کہیں پہ ون بیلٹ ون روڈ کی طرز کے اوپر کامیاب نہ ہو جائے۔ یہ سارے مسائل ہیں، تو اب صرف چائنا انوالو نہیں ہوگا اس کے اندر، پاکستان چائنا کے تعلقات خراب کرنے کے لیے بھی پاسبلٹی ہے کہ کوئی دشمن ملک چائنیز چیزوں کو استعمال کر رہا ہو۔ جیسے بھی مجھے ریسنٹلی پتا چلا، آج ہی مجھے پتا چلا کہ اپنا عدیل صاحب، یوکرین کی جنگ میں ایرانی ڈرون استعمال ہو رہے ہیں۔ جنگ، اب ایران تو جنگ کا حصہ ہی نہیں ہے، تو روس نے 4,000 ڈرونز ہماری خبروں کے مطابق لیے ہیں، جس سے ادھر استعمال کر رہا ہے۔ اب دیکھیں خطے میں کس طریقے سے وہ جو ان کے شاہد 169 اور شاہد 151 غالباً ڈرونز کے نام ہے جو وہاں پکڑے گئے ہیں، اس کے بعد خطے کی صورتحال تو دوبارہ بدل جائے گی، مغرب دوبارہ سے اور طرح کے سٹینڈ لے گا۔ اب جو چائنیز ڈرون ہم نے دیکھا، یہ بھی ممکن ہے کہ الجھانے کے لیے استعمال کیا گیا ہو، ہمیں سارا کچھ دیکھنا پڑے گا۔ اگر بتاتا چلوں ڈرون کے بارے میں، اس کا وزن 30 کلو سے زائد تھا، 30 کلو، اور یہ 1.5 گھنٹے تک فضا میں پرواز کر سکتا تھا۔ 10 کلو کے قریب بارودی مواد ساتھ لے کے جاتے، اسے پے لوڈ کہتے ہیں اسے، وہ پے لوڈ یا بارودی مواد ساتھ جا کے کہیں پر ڈراپ کر سکتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی ایک آدمی کا کام نہیں ہے، اس کے پیچھے پورا ایک نیٹ ورک ہوگا، اس کے پیچھے پوری ایک سپلائی ہوگی، اس کے پیچھے پورے ٹرینرز ہوں گے، نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوں گے جنہوں نے باقاعدہ ٹریننگ دی ہوگی، اور اس کے میرا خیال ہے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، میں یہاں پہ آپ سے ایک کویسچن جاننا چاہ رہا ہوں کہ اسامہ والا واقعہ ہوا تو پاکستان کے اندر ایک پورا آپریشن ہوا اور ہماری انتظامیہ خاموش رہی، پھر فلسطین کا واقعہ اور اسرائیل کا آپ کو یاد ہوگا، وہ انہوں نے جو آئرن ڈوم وغیرہ یوز کیے، کس طرح انہوں نے ہوا میں نشانے سے ان کو اڑایا، تو اب یہاں پر دوبارہ سے ایک ڈرون آتا ہے تو ہماری انتظامیہ سوئی ہوئی ہے، چنے کھا رہی ہے، کہاں پہ مری ہوئی ہے؟ دیکھیں، انتظامیہ کے پاس 2-3 بڑے مسائل ہیں جس کے آگے یہ آپ نا اب چھوٹا سوچتے ہیں، آپ کے مسائل چھوٹے ہیں، کبھی آپ کسی فلم کی بات کرنے لگ جاتے ہیں، کبھی آپ ورلڈ کپ کو لے کے آ جاتے ہیں، نہیں آپ کے نا مسائل چھوٹے ہیں۔ اس وقت جو بہت بڑے بڑے مسائل ہیں نا پاکستان کے، ان مسائل میں ایک تو ہے دھرنا روکنا ہے یا کامیاب کرنا ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ، پاکستان کا دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جوائے لینڈ کو اگر پنجاب میں پابندی لگ گئی ہے اس فلم کے اوپر، تو اس فلم کو کیسے پنجاب میں اصل مسائل جو ہیں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ LGBT بل جو ہے وہ پاکستان میں کس طریقے سے پاس کروا لیا جائے۔ یہ ہیں مسائل حکمرانوں کے جن کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں۔ آپ پتہ نہیں کن باتوں میں رہتے ہیں، اس بات کو چھوڑ دیں۔ بس اس ڈرون کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ایک اور بات ذہن میں آ رہی ہے، بلکہ میں نے کی پوائنٹ بنایا بھی ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو قید میں تھے تو یاسر عرفات ان لوگوں کے آپس میں دوستی بھی تھی، تو ان کی تنظیم تھی PLO، انہوں نے باقاعدہ ایک قسم کا تھریٹ دیا تھا کہ ہم اسے ہوائی جہاز کے ذریعے، ہوائی حملے کے ذریعے یہاں سے ہم نکال کے لے جائیں گے۔ اور انہی دنوں میں ایک چھوٹا سا جہاز تھا، ایک فلائنگ کلب کا، وہ طیارہ لاہور میں سے گزرا بھی اور گر کے تباہ بھی ہو گیا، تو لوگوں نے سمجھا کہ شادیوں کے پائلٹ سیکھنے سکھنے کی پریکٹس کرتے ہوئے مارا گیا۔ اس کے اوپر بھی تحقیقات نہیں ہوئیں تو وہ دبا لی گئی ہوں گی نا، عام لوگوں کے لیے نہیں ہوں گی، مگر اس کے تانے بانے اس دھمکی سے بھی جوڑے جاتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو آزاد کروانے کے لیے تو ایسا نہیں کیا گیا تھا، اس کی پریکٹس کی جا رہی ہو نا، اس کا پائلٹ پروجیکٹ رن کیا جا رہا ہو۔ اب یہ ڈرون جو یہاں پہ پریکٹس کر رہا تھا، اس کے بھی کوئی بڑے نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اسے انتہائی سیریس لینا چاہیے اور اس کے ملزمان کو نہ صرف یہ کہ کٹہرے میں لانا چاہیے بلکہ پبلک کے سامنے لانا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ ان بڑی گیمز، ڈرٹی گیمز کے پیچھے کون کون لوگ ہیں۔ بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، مجھے ہوتا نظر تو نہیں آ رہا کہ پبلک کے سامنے ایسی چیزیں لائی جائیں، لیکن ہم امید کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ مخدوم صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ آئے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے اہم اور کرنٹ سچویشن کے اوپر بات کی۔ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹوٹا کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔